Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Pre-9th students, Ma'am Fatma here with third lecture of Mutale Pakistan. Alhamdulillah, I am fine and hopefully you are fine too. In this lecture, we will discuss Bab number 1, Pakistan ki Asas, long question number 5, second half. Pre-9th students, lecture number 3, बाब नंबर 1, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। सवाल नंबर 5, हिंदुस्तान में इस्लाम के बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुसल्लिहीन और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत का सेकंड हाफ हम करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, 2 हेडिंग्स इस्लामी इक़दार और मुसलमान मुसल्लिहीन हम लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ बरे सगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात, या आप एरो से देंगे हेडिंग, और उसके बाद है बरे सगीर की तहजीब व सकाफ़त स्टार से हेडिंग। नज़रिया पाकिस्तान एक मखसूस तर्ज ज़िंदगी और तहजीब व सकाफ़त की दावत देता है। यानी नज़रिया पाकिस्तान क्या था? नज़रिया इस्लाम। और नज़रिया इस्लाम अगर हम देखें तो नज़रिया इस्लाम बिल्कुल एक अलग ज़िंदगी, जो दूसरी कौमों से बिल्कुल एक अलग ज़िंदगी का ज़ाब्ता देता है, और तहजीब व सकाफ़त भी दूसरे तहजीबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि इस्लाम ने हमें पहुंचाई है। बिलाशुबा बरे सगीर की मुस्लिम तहजीब व सकाफ़त पर इस्लाम ने गहरे असरात छोड़े हैं। यानी बरे सगीर के मुसलमान जो थे, उनकी तहजीब व सकाफ़त में इस्लाम के रंग नुमायाँ हैं। बरे सगीर के मुसलमानों के मुनफरिद नस्ली, तमदनी, तारीख़ी विरसा और जग़राफ़ियाई माहौल की वजह से भी रिवायात ने नशोनुमा पाई। ऐसे तमाम तरीके जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो यहाँ के मुसलमानों का सकाफ़ती विरसा थे। यानी बरे सगीर के मुसलमानों की सकाफ़त जो है वो तमाम रंग मौजूद थे जो कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक थे और आज भी हैं। बरे सगीर में दूसरी कौमों के साथ रहकर मुसलमानों ने इस्लाम के सकाफ़ती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया। यानी बरे सगीर के मुसलमानों ने हिंदुओं, सिखों और दूसरी अक़वाम के साथ रहने के बावजूद अपने मज़हब इस्लाम के सकाफ़ती इक़दार, अब इस्लाम के इस्लामी इक़दार की हिफाजत बड़े अच्छे तरीके से की। सेकंड पॉइंट आ जाता है, इस्लाम एक जमहूरी निज़ाम। जमहूरियत क्या होती है? जिसमें बाहमी सलाह मशवरे से जो है वो हुकूमत चलाई जाती है, निज़ाम चलाया जाता है। तो इस्लाम एक जमहूरी निज़ाम है। इस्लाम अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है। इसमें शोराई तरीके को अहमियत हासिल है। शोराई तरीके का क्या मतलब है? बाहमी सलाह मशवरे से शोराई निकला है। और इस्लाम में कानून की हाकमियत को यकीनी बनाना मकसद होता है। यानी इस्लाम का क्या मकसद है? इस्लाम ने क्या तरीका निज़ाम बनाया है? जमहूरी निज़ाम क्या है कि बाहमी सलाह मशवरे से जो है वो मुल्क का निज़ाम चलाया जाए और उसमें कानून की हाकमियत का होना ज़रूरी है। यानी कानून को की बालादस्ती इस्लाम के बुनियादी तालीमात में से एक है। नज़रिया पाकिस्तान पर अमल करने से ही बरे सगीर के मुसलमानों में रवादारी, इंसाफ और जमहूरियत की जड़ें मजबूत हुई। यानी नज़रिया पाकिस्तान, दोबारा से वही बात, नज़रिया पाकिस्तान या इस्लाम एक ही बात है। इस्लामी नज़रिया हयात एक ही बात है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस्लामी नज़रिया हयात पे, इस्लाम पे चलते हुए मुसलमानों ने रवादारी, इंसाफ और जमहूरियत को फ़रोग़ दिया। नज़रिया पाकिस्तान में जमहूरियत एक अहम सतून की हैसियत रखती है। कौमी तामीर नौ का इन्हिसार मिली जज्बों की आबियारी, जमहूरियत की कामयाबी और इस्लाम से वाबस्तगी पर है। यानी अगर हम अपनी कौम की तरक्की चाहते हैं, अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि इस्लाम के बताए हुए तर्ज़ ज़िंदगी पर चलें, इससे और जमहूरियत को कामयाब करें और कानून की हुक्मरानी को राइज करें।
نیکسٹ ہیڈنگ آ جاتی ہے علامہ اقبال کا تصور ملت۔ بر صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، یعنی اگر ہم بر صغیر میں دیکھیں، اگر ہم موجودہ پاکستان میں ہی دیکھیں تو سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے، اور سندھ کے کئی علاقوں میں سندھی بھی مختلف قسم کی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں مختلف علاقوں میں پنجابی بھی مختلف ہے، صحیح ہے۔ تو بر صغیر میں کیونکہ اتنا بڑا بر صغیر تھا، یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ملا کے جو ہے وہ بر صغیر کہلاتا تھا، تو اس میں کئی زبانیں بولنے والے بر صغیر کے کونے کونے سے مسلمان موجود تھے جو کہ مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایاتیں، نسلیں اور سماجی ماحول ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، یعنی جو مسلمان بھی وہاں پہ موجود تھے ان کی بھی اپنی اپنی نسلیں تھیں، زبانیں تھیں، ثقافتیں تھیں، روایاتیں تھیں۔ جس طرح سے ہمارے موجودہ پاکستان میں سندھ کی ثقافت الگ ہے، پنجاب کی ثقافت الگ ہے، گلگت بلتستان، اس طرح سو آن جتنے بھی ایریاز ہیں ان کی اپنی اپنی تہذیب و ثقافت ہے، اپنی اپنی نسلیں ہیں، اپنے اپنے سماجی ماحول ہیں، اپنے اپنے رنگ و نسل ہیں، لیکن اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ بر صغیر میں دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی، یعنی صرف ایک وجہ سے مسلمان متحد تھے، اور وہ ایک وجہ کیا تھی؟ ہمارا دین اسلام۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتا ہے۔ یعنی مسلمان اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، اور اسی کو اپنی پہچان مانتا ہے ہر مسلمان۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے، یعنی اگر ہم کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ثقافت ہماری مختلف ہے، ہماری زبان مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، ہمارا سماجی ماحول بے شک مختلف ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے ایک ملت کہلاتے ہیں، اور ان کی قوت کا انحصار بھی اسلام پر ہے۔ یعنی اگر ہم اسلام کو زندہ رکھیں گے اپنے درمیان تو ہم جو ہے وہ متحد رہیں گے، ہم قوت ہمارے اندر مضبوطی مستحکم رہے گی۔ انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی اگر ہم اقوام مغرب کو دیکھیں تو ان کی جو جمعیت ہے وہ ملک و نسب کے اوپر ہے، جبکہ ہماری جمعیت اور ہماری قوم کس پر بیس کرتی ہے؟ ہماری قوم کی بنیاد کیا ہے؟ قوم رسول ہاشمی، یعنی ہمارا مذہب۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جاتی ہے کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ کانگریس جو کہ ہندوؤں کی جماعت تھی، اور حکومت میں کیونکہ انگریز تھے، ان دونوں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے سازشیں کی تھی، اور یہ دونوں مل کر بھی مسلمانوں کے اور مسلم لیگ کے ارادوں کو، یعنی پاکستان بننے کے مراحل کو نہ روک سکے۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ یعنی ہندو جو کہ اکثریت میں تھے، زیادہ تعداد میں تھے، اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف انگریز حکومت کو ورغلایا، اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکے۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا، اور اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ کیونکہ بر صغیر کے مسلمان اسلام سے وابستہ تھے، اسلام سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے۔ یعنی قائد اعظم نے ہمیشہ اسلام کو سب سے اوپر جانا، اور اس کو بیس بناتے ہوئے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کیا، اور مخالفتوں کے پہاڑ کبھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ اس پوائنٹ کی لاسٹ ہیڈنگ ہے مسلم قومیت کا تصور۔
مسلم قوم اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلاتا ہے، یعنی مسلمانوں نے اپنے قائد اعظم کی سربراہی میں، رہنمائی میں اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے گئے، کوئی چیز ان کے جذبے کے آگے پہاڑ بن کر نہ کھڑی ہو سکی، اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایک بھرپور قوم ثابت کیا، اور یہ سب کس وجہ سے تھا؟ مذہب اسلام پہ کاربند ہونے کی وجہ سے اور ملی اتحاد کی وجہ سے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے ہم نے 5 پوائنٹس کیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ از اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ اس میں صرف ایک ہی ہیڈنگ ہے، قائد اعظم اور اسلامی ریاست کا تصور۔ قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہے۔ مذہبی کا مطلب ہندو جو کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف رہے، وہ ایک مذہبی قوم تھی، یعنی ان کا مذہب تھا ہندوازم، اور وہ اسلام کو ہر لحاظ سے پیچھے چھوڑنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ جبکہ اسلام کا اگر تصور دیکھیں تو وہ مذہبی نہیں ہے بلکہ فلاحی ریاست بنانا ہے۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے۔ یعنی اسلام کا اگر ہم تصور دیکھیں تو اسلام میں صرف مسلمانوں کو ہی پورے حقوق کسی ملک میں کسی جگہ پہ حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اقلیتوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی پورے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیشہ رواداری، انصاف کا سلوک کیا۔ وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے جو کہ مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پوائنٹ آ جاتا ہے قائد اعظم اور اسلامی ریاست کا تصور۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اسلامی ریاست کس طرح کی، پاکستان کس طرح کی اسلامی ریاست ہوگی۔ آپ عبادات کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، یعنی اگر کوئی کسی اور مذہب سے یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ آزاد ہے کہ اپنی عبادت گاہوں میں آزادی سے اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ریاست کہتے ہیں حکومت کو، یعنی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ پاکستان میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ کوئی جس عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہوگا۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق دیے جائیں گے یا مساوی حقوق حاصل ہوں گے، یعنی مسلمان اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے قائد اعظم نے یہ واضح فرما دیا کہ مسلمان اور غیر مسلم برابر ہوں گے۔ تھرڈ ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی، آخری ہیڈنگ۔ فوراً ہی آپ حاصل کلام کی ہیڈنگ دے دیں گے اسٹار سے۔ آج کے نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی آج کل کے نوجوان نسل کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے قیام پاکستان میں کون سی قربانیاں دی اور نظریہ پاکستان کیا تھا اور پاکستان کس بنیاد پر حاصل ہوا۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی تھی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح سے علم ہو۔ یعنی اگر ہمیں
ہماری عوام کو، موجودہ عوام کو، موجودہ نوجوانوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے پاکستان بنانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، تو ہم ایک مضبوط اور متحد قوم بن سکتے ہیں۔ پاکستان کی رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو، ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہمیں ہر چیز سے بالاتر ہو کر ایک ملک میں رہتے ہوئے اپنے اسلام کو مضبوط اور مستحکم کرنا ضروری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کویسچن سوال نمبر 5 ہمارا آج یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔